ವೇದ ಹಮಿದ್ ಪುರುಷ ಮಹಾನಿಮಾದಿತ್ತು ಅರುಳು ತಪಸ ಪ್ರಸ್ತಾತ್ एकम ब्रह्म थे अंगित रंगा वरन वरन संसार पंगा ता माया देवता भायु त्रिगुण एक थे गुण निर्ममायु। मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम, नाज़िम इजलास, स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम, इस इलाके से आए हुए सामिईन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दे के अंदर मेरी माँ बहनों, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि उसने हमें यहाँ बैठकर हमें बोलने और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें सही बोलने और उस पर हम सब का अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर सबसे जो पुराना मजहब है वो है मजहब इस्लाम, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो भी बच्चा जन्म ले रहा है, जो भी पैदा हो रहा है, वो इस्लाम के अंदर पैदा हो रहा है। वो किसी मजहब के मानने वालों के घरों में पैदा क्यों ना हो, अगर वो सिखों के घर में पैदा हो रहा है तब भी मुसलमान है। जन्म लेने के वक्त वो मुसलमान होता है। ईसाइयों के घर में पैदा हो रहा है तब भी मुसलमान है। यहूदियों के घर में पैदा हो रहा है तब भी मुसलमान है। क्रिश्चियनों के घरों में पैदा हो रहा है तब भी मुसलमान है, क्योंकि वो जन्म लेता है जब उस वक्त वो मुसलमान होता है। अब ये जिम्मेदारी उनके बड़ों पर है कि उसे इस्लाम पर चलाना है या इस्लाम से हटाकर दूसरे रास्ते पर डाल देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो फितरत इस्लाम में पैदा होता है, वो इस्लाम के अंदर पैदा होता है। अब ये जिम्मेदारी उनके बड़ों पर है, अब ये जिम्मेदारी उनके बड़ों पर, उनके गार्जियन पर है, जिसने उसको जन्म दिया माँ बाप पर है कि इस्लाम पर डालना है या इस्लाम से दूर कर देना है। क्योंकि जन्म लेने के वक्त मुसलमान होता है। ईसाइयों के मानने वालों के घर में पैदा हुआ, वो ईसाई नहीं बल्कि मुसलमान पैदा हुआ। हाँ, ये अब बात अलग है कि बड़े होने के बाद वो इस्लाम से हटकर ईसाई बन जाए। यहूदियों के घर में पैदा हुआ तो यहूदी बन गए, ऐसी बात नहीं है। जब वो पैदा होता है तो यहूदी होता है। अब ये जिम्मेदारी उनके बड़ों पर है कि इस्लाम से हटाकर उसे यहूदी बनाया जाए, क्योंकि इंसान का बच्चा जब जन्म लेता है तो इस्लाम के अंदर लेता है। लेकिन आज हमारा हालात देखिए, आज हम और आप इस्लाम से हटकर दूसरे मजहब के पैरवी करते हैं। आज घर में माँ बाप ये बोलते हैं, बेटा सो जाओ, तुम्हें सुबह उठकर स्कूल जाना है, सुबह उठकर काम के लिए जाना है। लेकिन वो बाप कभी अपने बेटे को नहीं बताया, बेटा जल्दी सो जाओ क्योंकि फजर में उठकर तुम्हें नमाज पढ़ना है। बेटे की उम्र 20 साल है, बेटे की उम्र 25 साल है। कभी बाप को ये फुर्सत नहीं मिला कि अपने बेटे से जाकर ये कहे कि बेटा तुम सो जाओ क्योंकि फजर में उठकर तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा। इस्लाम के अहकाम तो ये है कि अपने बेटे को बताए और बेटों के ये हुक्म दे कि बेटा नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सो जाते हैं, बेटे से ये कहते हैं कि बेटा तुम भी सो जाओ, तुम्हें फिक्र नहीं करना, काम के लिए जाना है। अब आइए, इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक कहा करते थे कि जब मैंने किताबों का मुताला किया तो सबसे प्यारा अगर कोई मजहब लगा तो मजहब इस्लाम। लेकिन मैंने जब दुनिया का दौरा किया, जब मैंने दुनिया को देखा, जब मैंने दुनिया को देखने के बाद अगर कोई सबसे बदतर कौम मुझे लगा तो मुसलमान कौम है। सबसे बिगड़ी हुई कौम मुसलमान है, सबसे खराब कौम मुसलमान है, क्योंकि अपने बच्चे को भी तालीम नहीं देता कि बेटा नमाज पढ़ो। हाँ, वो फिरके के बारे में बात करता है, वो फिरके
فرقے کے بارے میں بولتا ہے کہ تم تو فلاں ہو، تم اہل حدیث ہو، تم دیوبند ہو، تم بریلوی ہو، تم شیعہ ہو، یہ تو تعلیم دے رہا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں بول رہا ہے کہ بیٹا یہ کام مت کرو، جاؤ اسلام کے احکام پر عمل کرو۔ ماں باپ آج نہیں بتا رہے، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ وہ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے 20,000 لوگوں کو ساتھ میں لے کر اسلام قرآن کو پڑھا، اس نے حدیثوں کو پڑھنے کے بعد اسے سب سے پیارا اگر کوئی مذہب لگا تو مذہب اسلام۔ لیکن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے آگے باپو مہاتما گاندھی جی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ تو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کون سے فرقے میں جانا پسند کریں گے؟ ذرا بتائیے، کیا بریلوی بنیں گے، شیعہ بنیں گے، رضوی بنیں گے، قادیانی؟ اب کون سا فرقے میں جانا پسند کریں گے؟ آپ بتائیے۔ جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان جو فرقہ بازی ہے تو اس نے اسلام کو چھوڑ کر بدھسٹ یعنی بدھ دھرم کو سویکار کیا، اور اسی پر اس کی مرتو پا جاتی، وہ مر جاتی۔ کیوں؟ ہمارے اندر، ہمارے درمیان جو فرقہ بازی ہے، ہمارے درمیان جو فرقہ پرستی ہے، اس کو دیکھ کر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام پر چلنے کی کوشش کرو۔ آج ہم اور آپ اسلام کو چھوڑ کر یعنی اسلام کے احکام کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف نکل پڑے۔ اب آئیے ذرا غور کیجئے، قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، ہے لوگوں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ ہاں، اگر اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرو گے تو اللہ کے وہاں سویکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے دنیا والو، اگر تم اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو تلاش کرو گے، دوسرے دین کو ڈھونڈو گے تو سویکار نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کی دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسلام سب سے پیارا ہے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، عدالت میں جب مسلمان قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں تو ہمارے ہندو بھائی بھی گیتا پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ اتنی مقدس کتاب وہ لوگ مانتے ہیں، یہ مقدس کتاب بھگوت گیتا، اس پر ہاتھ رکھ کر عدالت میں قسم کھائی جاتی ہے۔ اب ذرا اس ایک منتر کو دیکھیے، شری کرشن فرماتے ہیں سرو دھرمان پریتیجہ مامیکم شرہم ورجہ اہم کا سرو پاپیبھیہ موکشیامی ما سوچا۔ شری کرشن نے اپنے بیٹے ارجن سے کہا، ہے بیٹے تم سارے دھرم کو چھوڑ دو اور اسلام میں آ جاؤ، اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا بن جاؤ۔ سرو دھرمان پریتیجہ، اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا بن جاؤ۔ مامیکم شررم ورجہ، تمہارے سارے پاپ مٹ جائیں گے، تمہارے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس دین کو لانے والا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھگوت گیتا نے کہا مہینے اس سے سمجھ جو پرشت ہوتی، وہ مہان دیوتا جس نے اس کو پیدا کیا، وہ مہان وہ ایشور جس نے اس کو پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا ویدہ ہمت پرش مہان مادت وڑوڑت پس پرستاب۔ اے دنیا والو سنو، جس کی طرف تم جانا چاہتی ہو، جنت کو حاصل کرنا چاہتی ہو، اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد نام کا آدمی جنم لے گا، مہان مادت مہان انسان ہوگا، وہ مہان شخص ہوگا، مہان شخصیت ہوں گے، مہان انسان ہوگا۔ لوگوں اور تپسا، تم اس وقت یعنی اس کی تپسیا کرنا، وہ جو تمہیں بتائے اس کی باتوں پر عمل کرنا، وہ جو تمہیں بولے اس پر عمل کرنا، کامیابی چاہتے ہو کہ ان کی باتوں پر عمل کرنا، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی آیا احمد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو تمہیں جنت کے اندر لے کر جائے، جو تمہیں جنت کے اندر داخل کرے۔ اور اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ جو لوگ آج اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام فلاح ہے، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، سب سے پرانا مذہب یہی اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کا ذکر کیا ہے، جتنے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سارے نبیوں کے بارے میں بھی کہا ہے۔ کون سارے نبیوں کا دین کون سا دین تھا؟ وہ سارے نبیوں کا دین اسلام تھا۔ آپ ذرا قرآن اٹھائیے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اجری الا علی اللہ وامرت ان
اکون من المسلمین۔ اے لوگو، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرا اجر ثواب تو اللہ دینے والا ہے، لیکن اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ میں دین پر چلتا رہوں، میں اسلام پر چلوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں مرتے دم تک مسلمان رہوں۔ آپ ذرا قرآن اٹھائیے، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی قصہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لوط علیہ السلام کی قوم والوں کی بستی میں ایک گھر ایسا بھی تھا، ایک گھر میں نے ایسا بھی پایا جو مسلمان تھا، اسلام پر چلنے والا تھا۔ آپ ذرا ابراہیم کے بارے میں پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ عیسائی تھے، بلکہ ان لوگوں سے کٹ کر، ان لوگوں سے الگ، ان لوگوں سے ہٹ کر مسلمان تھے۔ وہ دین پر چلنے والے تھے، وہ دین کے احکام پر چلنے والے ابراہیم تھے، وہ مسلمان تھے، اسلام پر چلنے والے تھے، ابراہیم مسلمان تھے۔ آپ ذرا قرآن اٹھائیے، حضرت ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل، یعقوب اور اسحاق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اے لوگو، یاد کرو ابراہیم کو، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم تم دین پر چلو، ابراہیم تم دین کے احکام پر عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے برابر ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اس کے بعد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے لوگو، یاد کرو ابراہیم کو، ابراہیم نے جب اپنے اولاد سے اور یعقوب نے جب اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹو، اللہ نے جو تمہارے لیے دھرم کو چنا ہے، اللہ نے جو تمہارے لیے مذہب کو چنا ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، اسلام پر تمہیں چلنا ہے، مرتے دم تک اس اسلام پر تمہیں ٹکے رہنا ہے، مرتے دم تک تمہیں اسلام پر چلتے رہنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی مذہب اسلام تھا، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ ذرا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قوم ان کنتم آمنتم فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا غور سے سنو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر رب پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اور پکے سچے مومن بن جاؤ۔ یہی حال جن فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا اس کا بھی ہوا ہے۔ ان لوگوں نے بھی کہا اللہ نے جو مجھے دھرم دیا ہے وہ اسلام ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو خرید کے لایا۔ اب جادوگر کہہ رہے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ہم لوگ مقابلہ کریں گے، تو بدلے میں کیا دو گے؟ فرعون نے کہا کہ نذرانہ دوں گا، اور اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم اپنا قریبی بنا لیں گے۔ جب مقابلے میں سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے طرف فرعون کے جادوگر ہے۔ فرعون کے جادوگر رسیوں کو زمین پر ڈالا، نظروں کا دھوکہ وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ تم ڈرو نہیں، اے موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے موسیٰ تمہیں ڈر کر پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے تم زمین پر ڈالو۔ اس نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا، عصا کو زمین پر ڈالتے ہی وزدہا میں چینج ہو گیا، سارے سانپوں کو نگل لیا، کھا لیا۔ نگلنے کے بعد اس منظر کو دیکھ کر سارے جادوگر ایمان لاتے ہیں، سارے جادوگر اسلام قبول کرتے ہیں۔ فرعون دھمکی دینا اسٹارٹ کر دیا، اے جادوگروں تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں بلایا اور تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو۔ کہا کہ کیوں ایمان نہ لاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو کارنامہ دکھایا وہ اللہ کے حکم سے تھا، ہم نے جو دکھایا اپنے جادو سے۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے ہو تو تمہارے الٹے ہاتھ پیر کٹوا دیں گے۔ اور جادوگر جواب دیتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو تم کاٹ دو تو منظور ہے، تم کاٹ دو، لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی فرعون جب سمندر میں ڈوبنے لگے تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تو ہی ہے مالک، تو
ہی ہے خالق، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سچے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے سچے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر برحق ہے وہ جادوگر اسلام۔ یعنی فرعون کہنے لگا یا اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب تمہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام سچا ہے۔ فرعون کو ڈبو کر مار دیا اور فرعون کو پوری دنیا والوں کے لیے عبرت بنایا۔ آج ان کی لاش مصر میں پڑی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ عبرت بنایا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کا سزا کیا ہوا؟ عبرت بنا دیا کہ تمہارا بھیانک سزا یہ ہے، اس کو ڈبو کر مار دیا۔ میرے بھائی جو اسلام برحق ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار، تو نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یقیناً تو ہی برحق ہے، بس آپ سے اتنی سی دعا ہے کہ آپ مجھے اس دنیا میں رکھ، جتنا دن تک میں مسلمان رہوں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، خاتمہ تو اسلام پر ہو، جب تک میں چلتا رہوں اسلام پر رہوں، جب تک میں اس دنیا میں رہوں اسلام پر رہوں، بس آپ سے اتنی سی دعا ہے کہ میں اسلام پر چلتا رہوں۔ مسلمانوں تو اسلام کو بچانا ہے، اور یہی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں کا دین اسلام تھا، اور محمد رسول اللہ کا بھی دین اسلام ہے، ہمارا دین بھی اسلام ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، سارے نبیوں کا کلمہ بھی ایک تھا، سارے نبی اس کلمے کی طرف بلاتے تھے آ جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک و ساجی نہیں، اس کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں، آ جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، آ جاؤ ایک رب کی عبادت کرو۔ سارے لوگ، سارے نبی بلایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ، اے لوگوں آ جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکارتے رہے، اللہ کے رسول نے بھی کہا۔ اور آپ ذرا اس حدیث کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنایا کر بھیجا اور حکم دیا کہ تم یمن کی طرف جا رہے ہو، اس بات کو خیال میں رکھو کہ تم ایک اہل قوم کے پاس جا رہے ہو۔ سب سے پہلے اگر کسی بات کی دعوت دینا ہے، اگر اسے بلانا ہے تو اس بات کی طرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک و ساجی نہیں، اس کے ساتھ کوئی برابر نہیں، آ جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، آ جاؤ ایک رب کی عبادت کرو، اور اس مالک کی سوا کوئی برحق نہیں ہے۔ آپ ذرا ہندو مذہب کی کتابوں کو بھی جیتا اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ایک اللہ ہے، نقص سے پرتیماست، اسی ایشور کا کوئی پرتیما نہیں ہے۔ اوم نراکارم مست نہ آکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ نیہ پتاست نے پترم مست، اس کا نہ پتنی ہے، نہ اس کا کوئی بیوی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے۔ اور یہی بات قرآن نے بھی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اس کے ساتھ کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کس بات کی طرف ہمیں دعوت دی ہے؟ کلمہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے لوگو آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، جو تمہارے اور ہمارے درمیان اس کلمہ برابر ہے۔ اے یہودیو آ جاؤ، اے انجیل والو، اے تورات والو، اے زبور والو آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت تم بھی دیتے ہو، میں بھی دے رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرا جز بدل گئے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ بن گیا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ یہ بن گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ کلمہ آج بھی ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اس منطق کو، یعنی پنڈت نے اپنے بیٹے سے کہا لا الہ ہر نے پاپن الا اللہ پرمپتم، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہارے سارے پاپ مٹ جائیں گے، تمہارے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے، آ جاؤ اس کلمے کی طرف، تمہارے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ اور اسلام نے بھی یہی بتایا، الاسلام یہدی ما کان، یعنی اگر تم قبل میں جو خطائیں کیے ہو مٹ جائیں گے، لیکن اسلام پر تمہیں چلنا ہے۔ میرے بھائیوں
تو ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام کے حکام پر ہمیں چلنا ہے۔ ہماری زندگی اگر اسلام کے مطابق ہو تو ہم یقیناً کامیاب ہیں، ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام سے ہٹ کر ہو تو ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہمیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ جہنم بھیانک جگہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے، اسلام کے حکام پر ہمیں چلنا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اسلام کے حکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسلام کی باتوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اسلام کے حکام پر عمل کرنے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔